हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को वेलकम करता हूं अपने चैनल, हमारे पॉडकास्ट शो में। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ हैं। उससे पहले मैं तारुफ कराने से पहले मैं अपने को होस्ट को कहूँगा कि वो अपना हेलो हाय करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। मेरा नाम हमज़ा काजी है, एज़ यू ऑल नो। बड़ा ज़रूरी काम मैं एक पहले तो कहने लगा हूँ। आप हमारी पॉडकास्ट देखते हैं, थैंक यू सो मच। बट प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर की भी जो एपिसोड्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है जी, जो हमज़ा कह रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमें, और हमें मोटिवेशन मिलेगी। और हमें सुनें, हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो बैक टू आवर गेस्ट सैयद साकिब मुमताज़ साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। साकिब साहब का मैं थोड़ा तारुफ करा दूं कि सबसे पहले कि ये टेलीकॉम इंजीनियर हैं और अब बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ये काम कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग थी। और आई एम रियली एक्साइटेड कि मुझे भी आज सीखने को मिलेगा, और आई होप सो कि मेरे साथ साथ आप सब सीखेंगे कुछ ना कुछ। किताबें पढ़ने का शौक़ तो हमें बचपन से सिखाया गया, बल्कि कहा गया किताबें पढ़नी चाहिए, तो हम पढ़ते रहे किताबें ये वो। लेकिन चूंकि आजकल डिजिटल दौर है और डिजिटल बुक्स पब्लिशिंग का दौर है, और डिजिटली लोग और नए आने वाले स्टूडेंट्स और बच्चे और बड़े सब पढ़ते हैं, तो सर का ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे एरा से है और ऐसे बिज़नेस से है कि जिसमें वो उनका पैशन भी है। वो डिजिटली बुक्स को वो राइट भी करते हैं, उनको मार्केट भी करते हैं, उनको पब्लिश भी करते हैं। सो A to Z पब्लिशिंग के नाम से सर का बिज़नेस है। तो मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, पहले तो आपको वेलकम करते हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जी आप अपना जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो तो मैंने करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ जो है वो हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को कराएं। जी, मैं इस वक्त प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, रजिस्टर्ड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी क्वालिफिकेशन बेसिक तो टेलीकॉम है। राइट सर। लेकिन उस वक्त जब मैंने टेलीकॉम किया तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर भी कभी इकट्ठे हो सकते हैं। ऑलराइट। तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक ऑनलाइन स्टोर चलाना चाह रहे थे। अच्छा। और उनके पास कोई मार्केटिंग के लिए नहीं था, तो मैंने एज अ हॉबी ये काम उनके साथ शुरू किया। ठीक सर। सिर्फ सीखने के लिए कि किस तरह होता है। राइट। और टू माय सरप्राइज़ कि जब मैंने ऐड पहली दफ़ा सेट किए फेसबुक पे, और मुझे तवक्को ही नहीं थी कि कोई इस पर ऑर्डर आएगा, तो दूसरे या तीसरे दिन पहला ऑर्डर आ गया। अच्छा, वेरी नाइस। और पहले महीने में हमने कोई 100 के करीब हमें ऑर्डर्स आ गए। अरे वाह। तो उससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली। फिर मैंने गूगल एड सीखे, शो किया। फिर मैंने अभी लेटेस्ट मैंने लिंक्डइन को सीखा, लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग जो है। वेरी नाइस। तो फिर ये मैंने वो जिस तरह होता है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो आप देखते हैं कि जी ये अगर आपने देख ली तो आप $5,000 अर्न करना शुरू कर देंगे। सही है सर। तो इसी तरह की एक वीडियो थी, एक कोई खातून थी, उनकी थी, और उन्होंने कहा कि मैं किताबें पब्लिश करती हूँ और मैं अर्न करी हूँ उससे। राइट। तो तब मैंने सोचा, उसने एक सॉफ्टवेयर का बताया। अच्छा। कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आप ढूंढते हैं कि कौन से वाला सब्जेक्ट पे बुक बनानी चाहिए। ठीक। तो वो खुद ग्राफिक डिज़ाइनर थी, मैं तो नहीं था। मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया। ठीक। और उसके बाद मैं ये सोच रहा कि ये तो पैसा मैंने ज़ाया कर दिया। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो इसको फ्रीलांसिंग में ट्राई करते हैं। राइट सर। तो उधर से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं सीखता गया, और अगर आज मुझसे 1.5 साल पहले आप पूछते तो मुझे कुछ पता नहीं था जो बुक मार्केटिंग क्या है। वेरी नाइस सर। सर आपकी ये जो स्टोरी है ना, ये एक बड़ी मोटिवेशनल है, मतलब मेरे पर्सनली मेरे लिए भी, और जितने हमारी यूथ हमें सुन रही है, कि कैसे एक इंसान जिसको आज से 1.5 साल पहले खुद अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और आज सर जो हैं वो एक हमारे यूथ के लिए मोटिवेशन है, और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे इनका काम जानता हूँ, तो मैं इसको एंडोर्स कर सकता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जब गपशप चलेगी तो आगे हम इसको समझेंगे। सर जी पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस फील्ड में, एक तो आपने अभी बताया कि जिस तरह आपको एक मोटिवेशन मिली कि फादर के साथ, इससे हट के क्या ऐसी मोटिवेशन है जो आपको इसी काम को आगे बढ़ाने में हेल्प आउट कर रही है, या आप चाहते हैं कि इसी में आगे आप? असल में आप जब भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, वो कहता है अपने पैशन को अपने लिए पे करने का सोर्स बनाए। जी ऐसा ही तो है। जब मैं ये सोचता था, मुझे वाकई समझ नहीं आती थी कि किस तरह है, क्योंकि मेरा पैशन है बुक पढ़ना।
لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, آرٹیکل وغیرہ لکھتا ہوں, اور ابھی انشاءاللہ میں اپنی بک بھی لکھ رہا ہوں. اچھا, ویری نائس. تو میں اس کو مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا بالکل. ٹھیک. تو میں کسی ایک سیمینار پہ گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی کنڈل ہوتا ہے, پھر کنڈل سے یہ چیز شروع ہوئی. ٹھیک. اور مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ کنڈل کا اکاؤنٹ بنایا, اس کو امیزون کا اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں بنتا تھا, لیکن کنڈل کا بن جاتا تھا. آلرائٹ. تو میں جب بنا کے اس کو لنک کیا, میں نے کہا کون سے اس میں پیسے آ جانے. صحیح ہے. تو ادھر سے شروع ہوا, اور مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور مجھے فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے آتھرس ہیں بہت بڑے بڑے, مطلب ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے ٹیکسس میں, اس کی کتاب بھی پڑھی, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا. اچھا. اٹ از ناٹ اونلی کہ جاب کے لحاظ سے دیکھیں, اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کی لرننگ کتنی ہو رہی ہے, آپ سکسیزفل لوگوں سے بات چیت کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں تو کتاب کوئی لکھتا نہیں ہے نا, وہاں پہ تو بہت سکسیزفل لوگ کتاب لکھتے ہیں. ہاں, حمزہ سر کی لائف جو ہے نا وہ ہماری اس بات پہ اس کو جو ہے نا اسٹیمپ کر دیتی ہے کہ اکثر میں یہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ اپنے پیشن کو اپنا جو ہے نا وہ بزنس بنائیں, یا اس پیشن کو فالو کریں, یا اس میں کم از کم آپ وہ کام کریں, تو وہ ایک دل سے انسان کام کرتا ہے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ اس میں پھر خیر بھی ڈال دیتے ہیں, برکت بھی ڈال دیتے ہیں. اور وہ سر ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل ہیں کہ وہ کیسے زبردست طریقے سے کام اور کر رہے ہیں. ہم خود بھی جو ہیں وہ اس کی ایگزامپل ہیں. ہم اپنا پیشن ہم نے فالو کیا. اور آپ نے بک ریڈنگ کے بارے میں بات کی, تو اور آپ نے مینشن کیا کہ آپ خود بھی ایک بک لکھ رہے ہیں. تو میں آج کل کے کرنٹ سچویشن کے حساب سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پرٹیکولرلی بک کلچر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے, لکھنا اور پڑھنے کے ایسپیکٹ دونوں سے؟ اچھا, اس کے دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو ہیبٹس کی بات ہے وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو بزنس ماڈل کوئی نہیں ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آتھر جتنے بھی آپ دیکھیں, آپ مجھے بتا دیں ابھی اگر اشفاق احمد اور بانو قصی کے بعد آپ کو کوئی بھی اردو کا آتھر, اور ڈرامے لکھنے والی بہت ہیں, لیکن آپ کو کوئی اس طرح کا لٹریری ورک نظر نہیں آ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں اتنی محنت کر کے کتاب لکھوں اور اس سے مجھے کچھ ارن نہ ہو, اور میں لوگوں کو گفٹ کروں, اپنے دوستوں کو لائبریریوں میں رکھوا دوں, تو بزنس ماڈل تو نہیں بن رہا. اٹ از جسٹ پیشن, یو ہیو ریٹن دا بک, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ کتاب لکھیں اور اس کا سسٹم ہو, اس کو مارکیٹ کرنے کا, آپ کے ریڈر تک پہنچے اور آپ کو ارن ہونا شروع ہو جائے, تو اس سے بہتر کون سا بزنس ہے کہ آپ اپنا پیشن میں لکھ لیں کتاب اور آپ اسے ارن بھی کریں. بالکل. جو دوسری بات تھی وہ ہیبٹس کی ہے. اصل میں یہ جتنی سوشل میڈیا ایپس وغیرہ ہیں, دے آر انٹاکسیکیٹنگ بائی ڈیزائن. دے وانٹ ٹو گریب یور اٹینشن, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں, مثلاً ابھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنا موبائل رکھتے ہیں اور ٹن شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کو کچھ, حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی آپ اتنی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ پہ نہیں بیٹھے کہ آپ کے ڈیسیجن سے پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے گا. بالکل ایسے, لیکن ہر کوئی چیک کر رہا ہے, ابھی اس نے یہ کر دیا, ابھی یہ کر دیا, تو اس کی وجہ سے بہت ہی اسپیس آکوپائی ہوگی. بالکل صحیح. اور ہم لوگ جب تھے, جب ہم بچپن میں, ہم نے کتابوں کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تھی نہیں اٹریکشن, تو یہ وہ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. اور یہ بہت کیا اس کو کہنا چاہیے, بہت شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو مل رہی ہے, گریٹیفیکیشن مل رہی ہے. آپ نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی, لوگوں نے لائک کیا, یہ آپ کو گریٹیفیکیشن مل رہی ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کتاب پڑھے بغیر نالج کوئی بھی نہیں گین کر سکتا. ایسے ہی ہے سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آگے چلتے ہیں. آپ نے اپنی کمپنی فارم کی A to Z پبلشرز کے نام سے. سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ویژن تھا, اس کا رول کیا ہے, اور فیوچرسٹک اپروچ آپ اپنی کمپنی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی, اصل میں اس سے زیادہ ضروری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسی سے کہ جو ہمارا ماڈل ہے وہ کیوں اس طرح کا ہے. جی, ہمارا ماڈل جو A to Z پبلشنگ کا ہے وہ اٹ از آل آن لائن. اچھا, نائس. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو بریفلی بتائیں ہمارے لسنرز کو. یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں, یعنی کہ جس طرح برک اینڈ مارٹر اسٹور جس کو کہتے ہیں وہ بناتے ہیں, اس کا ایک ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور وہ آخرکار کسٹمر نہیں پے کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ وہ نہ بنائیں اور IT کو یوز کریں, ٹیکنالوجی کو یوز کریں, آپ کے پاس اتنے ٹولز اویلیبل ہیں, جی, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اپنے بزنس کو برک اینڈ مارٹر اسٹور بنانے کی. رائٹ. دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا کہ جتنا عرصہ ہم لوگ نے اپنی نوکری وغیرہ کی, آپ کی فیملی نگلیکٹ ہوتی ہے, آپ کا بہت سارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, اور آپ کی ہیلتھ نگلیکٹ ہوتی ہے. جی, ایسے ہی. 9 to 5 از کلنگ پیپل. تو میں نے اس طرح کا سسٹم رکھنا چاہتا تھا کہ جس میں
ہم اوپنلی کام کریں اور ساتھ انجوائے بھی کریں. بالکل صحیح. تو اس لیے ابھی ہم نے جتنی بھی میری ہوتی ہے, بلکہ میں کئی دفعہ واک پہ جاتا ہوں F9 پارک میں اور میں وہاں پہ زوم کال اٹینڈ کر لیتا ہوں. تو اس سے بہتر اور کون سی کیا لائف ہے. اور آپ اپنے جو ایکسپینڈیچر ریڈیوس کر کے آپ اچھی سروس جو ہے اکنامیکل طریقے سے لوگوں کو دے سکتے ہیں, لائف گزار سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں جو اس کو اگر ہم ایز اے بزنس ماڈل دیکھیں تو اس کو بزنس ماڈل آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کا کہ پورا اسٹرکچر کیا ہے اس کا؟ یہ جو آن لائن جو بک پبلشنگ ہے جو آپ کی کمپنی کام کر رہی ہے جس پہ آپ لوگ, اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آسان الفاظوں میں آپ ہمارے ویورز کو سمجھائیں تھوڑا سا. اس وقت میں اللہ کے فضل سے ٹاپ ریٹڈ پلس فری لانسر ہوں اپ ورک پہ. ماشاء اللہ سر. میری لنکڈن پہ فالوئنگ میں لنکڈن پہ بلڈ کر رہا ہوں پرسنل برانڈ, اور میں جو بھی جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ لنکڈن پہ ضرور بلڈ کریں اپنا پروفائل. رائٹ. تو تقریباً 2,500 سے زیادہ اس پہ فالوورز ہیں اور وہ گرو کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو مجھے آڈینس اچھی وہاں پہ مل رہی ہے. ویری نائس. تو کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا زیادہ کام ہے. جب بھی میں کسی کو سکھانا شروع کرتا ہوں اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میں کچھ ارن بھی کر سکوں گا. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں, کام بہت ہے. دیر آر سو مینی جابز اویلیبل. میں یوں کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے اپلائی کرتا ہوں, یا تو وہ لنکڈن سے مجھے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا آپ ورک سے کر لیتے ہیں. اچھا, ویری نائس. اور پھر وہ جو کام ہے وہ آگے آؤٹ سورس بھی کر دیتا ہوں. مثلا میں مارکیٹنگ کے لیے اسپیشلسٹ ہوں. جی ٹھیک. میں بک فارمیٹنگ, کور ڈیزائن اگر کوئی کہہ دے تو کر دوں, لیکن نارملی میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو میں وہ آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہ کر کے جمع کراتا ہے, کیونکہ یہ والا ماڈل اس لیے اچھا ہے کہ آؤٹ سورس جس کو کر رہا ہوں اس کا پروفائل بھی ایٹ اسٹیک ہے. اس کو میں نے ہائر کیا ہے. اگر وہ صحیح کام نہیں کرے گا, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ورک ایتھکس کوئی نہیں ہے, تو وہ اس کا پروفائل اسٹیک پہ اس کو کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح سر. تو اس لیے ہمیں بڑی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. یو کین ہائر اینی ون اینی ٹائم اینڈ یو پے دیم, اور اچھی پے کر دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ بیسیکلی امیزون کی نہ صرف بک پبلشنگ میں ہیلپ کرتی ہے بٹ بک مارکیٹنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے. جی ہاں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو ایک آتھر ہے, ایک رائٹر ہے, وہ امیزون کے اوپر کیسے سکسیڈ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ونس دیو ریٹن دیئر بک, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ, وہ کیسے آگے چلیں؟ جی, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 2 ٹائپس آف پبلشنگ ہیں. ایک ٹریڈیشنل پبلشنگ ہے جو کہ بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤسز کر رہے ہیں. پاکستان میں وین گارڈ ہے, لبرٹی ہے, فیروز سنز ہوتا تھا کسی زمانے میں. اب وہ مجھے پتا چلا کہ وہ اب نئی کتابیں لیتے ہی نہیں ہیں, پبلش ہی نہیں کر رہے. اچھا. وہ پرانی صرف کتابیں پبلش کر رہے ہیں, وہ جو اس زمانے کی 80s اور 90s کی میکسیمم ہے. ٹریڈیشنل پبلشنگ میں کچھ ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں آتھر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, تو وہ اپنی کتاب لے کے ٹریڈیشنل پبلشر کے پاس جاتا تھا. ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اس کتاب میں ہے مٹیریل اچھا ہے, اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ کتاب پبلش کرتے تھے اور آتھر کو رائلٹی ملتی تھی. اور ان کا اپنا نیٹ ورک پورا اویلیبل تھا تمام بک اسٹورس تک پہنچنے کا اور لائبریریز تک جانے کا. ٹھیک. اب جو یہ سیلف پبلشنگ ہے اس نے بیسیکلی ہمیں اس چیز سے آزاد کر دیا ہے. کیونکہ میرے والد صاحب جب کتاب لکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے پبلشر کو کیا, انہوں نے کہا آپ لائن میں لگ جائیں, اور 2 سال کے بعد ہو سکتا ہے باری آ جائے. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب آپ کے پاس صرف ورڈ فارمیٹ میں پڑھی ہے, میں انگلش کی بات کر رہا ہوں, رائٹ, اور ایک کور ڈیزائن کیا, تو آپ کتاب پبلش کر کے پوری دنیا کے سامنے اویلیبل ہے. امیزون کی 19 مارکیٹ پلیسز ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہے ابھی انفارچونیٹلی. انڈیا, USA, کینیڈا, ہر جگہ پہ وہ کتاب اویلیبل ہو جائے گی. ٹھیک. اب یہ والا کام تو آسان ہے, کیونکہ یہ تو 100% سکسیس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں پبلش کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی تھوڑا بہت ایرر ہوں گے. ٹھیک. میں شروع میں مارکیٹنگ سے ہی کیا, اور مارکیٹنگ اتنی ایک تو ہائیلی پیڈ بھی ہے لیکن بہت ڈینجرس بھی ہے کہ اگر آپ نہیں اچھا کام کر سکے, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو آپ کی جاب بھی ایٹ اسٹیک ہے, آپ کا پروفائل ایٹ اسٹیک ہے. جی ایسے ہی. تو جب میں نے وہ دیکھا کہ اگر میں بیسٹ سیلر بنا سکتا ہوں مارکیٹنگ کر کے, تو پبلشنگ تو کوئی نہیں ہے. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا جو ہے A to Z پبلشنگ کی بجائے A to Z بک مارکیٹنگ ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے ہم پبلشنگ پہ رہے. اچھا, تو یہ جو بک مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے, یا جس میں آپ اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو, ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اسٹارٹ کریں, کیا اس وقت اس ٹائم کے اوپر اس کی مارکیٹ ہے, اینڈ سیکنڈلی ایز اے بک مارکیٹر آپ کو کیا چیز ضرورت ہے ٹو سکسیڈ؟ دیکھیں, جو میں تو ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں, بلکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب سے مجھے
पढ़ने की आदत हुई किताबें, मेरी बेटी की पढ़ती है, जो दोनों बेटे हैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी इस लाइन पे लग जाएं। सही। ये जो किताब पढ़ना है ना, ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा मसला होता था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और मैं तो हर यंगस्टर को कहूँगा, क्योंकि अभी इस वक्त मैं मार्केट का आपको बताता हूँ वॉल्यूम क्या है, तकरीबन $130 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। अच्छा। बुक पब्लिशिंग की। अच्छा। उसके बाद उसमें से 21 बिलियन जो है वो ई बुक की मार्केट है। ओके। और ई बुक के अलावा 90% जो मार्केट है ना वो फिक्शन है। अच्छा। तो अगर आप किसी में नहीं है, हम कहानियां तो लिख ही सकते हैं, हर कोई, एवरीवन इज अ स्टोरी टेलर, तो कहानी लिखें आप और उसको पब्लिश करें। उसको पब्लिश करें, पहला स्टेप तो ये है। हाँ। अच्छा सर, ये यहीं पे मैं आपको सॉरी, क्योंकि अब आपने इतने सारे डॉलर्स की बात कर दी है तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको ज़रा ये बताएं कि ये जितना कुछ अभी आप हमें बता रहे थे, इसको ईजीली इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए? लेट्स सपोज कि मैं एक न्यू कमर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बिज़नेस में आ जाऊँ, इसको अडॉप्ट करूँ, इस स्किल को एज अ अपना पैशन और फ्यूचरिस्टिक उसको लेके चलूँ और उससे कमाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा आसान अल्फाजों में स्टेप्स समझा दें जी। कि एक ज़ीरो जो स्टेप से चल रहा है तो वो कैसे, किन स्टेप्स को फॉलो करे तो वो सक्सेसफुल हो सकता अच्छा, इसमें 3 स्ट्रीम्स हैं जी प्लीज़। इसी फील्ड की। राइट। या तो आप ऑथर होंगे जी। आप अपनी किताब खुद लिखेंगे और आप उसको पब्लिश करने के लिए मेरे पास आएंगे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट करेंगे। ओके। या आप एंटरप्रेन्योर हैं या बुक पब्लिशर हैं, ठीक है, आप उसको एज अ प्रोफेशन, आप एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें आप चूंकि खुद ऑथर नहीं है, पहले आप एनालिसिस करवाएंगे नीश का कि कौन सी नीश में स्कोप है, मैं उसमें किताब लॉन्च करूँ। सर इसमें थोड़ी सी मैं रोशनी दोबारा से डालने की कोशिश करूंगा और ख़ुद भी समझूंगा। आपने सर जो फर्स्ट मॉडल बताया वो ये था कि अगर मैं खुद राइटर हूँ जी, और जिस तरह आपने फिक्शन की बात की या कोई भी स्टोरी टेलिंग या जो भी है, तो मैंने उस पर एक बुक लिख ली है और अब मैं उसको क्रॉस चेक कराने के लिए आपके पास आऊँगा। जी हाँ, उसको आप एक दफ़ा सारा मॉडल को देख लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकेंगे अच्छा इसको हम ऑनलाइन देखिए कर सकते आपने मुझे वर्ड में आके एक बुक दे दी, दे दिया आपको मैंने। पहला स्टेप है उसकी फॉर्मेटिंग करना। राइट। उसको फॉर्मेट करके उसको बुक की शेप में लेके आना। उसको आम अल्फाजों में उसको कहते होते थे कि पहले बुक प्रूफिंग होती है, बुक रीडिंग को एक वर्ड एडिटिंग प्रूफ रीडिंग इसके अलावा है। ऑलराइट, ठीक है। फॉर्मेटिंग उस वक्त होती है, मैं एडिटिंग प्रूफ रीडिंग नहीं करता इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा। असल में जो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग है द मोस्ट एक्सपेंसिव है अच्छा। उसकी, और जिस वजह से मैं नहीं करता वो ये है कि ये इसके लिए अहले ज़बान होना ज़रूरी है। और ये सर बड़ा वो जी हाँ, वो स्लैंग्स वगैरह समझ नहीं आते, एग्जैक्टली आपको, ऐसे आप ही मिस कर जाते हैं। जी ऐसे ही है। और मैं किसी को मिसाल दे रहा था कि मैं वो फ्रेंड्स, आपने सीरियल देखा होगा, जी बिल्कुल, उसमें वो एक दफा ना वो मैं कह रहा वो मैं आई वाज स्टोन्ड, मुझे ये समझ नहीं ये स्टोन क्या होता है। फिर आपने गूगल किया होगा। हाँ, फिर मैंने गूगल किया, समझ आई कि स्टोन क्या होता है। हमारे अल्फाजों में कहते हैं सुन हो गया मैं। हमें एक ही स्टोन पता है जो ऐसे ही है। वो कहते हैं ना आई वाज हाई। तो ये वाली इस तरह अभी कौन सा है, बिल्कुल ऐसे ही स्लैंग्स जब बुक्स में आ जाती है तो वो अगर आप वो नहीं है, आप तो वो फिर आप किया हो आपने एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट। तो पहला एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग होता है। ऑलराइट सर, और वो हम नहीं कर रहे इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप्स जरूर बताएं ताकि जो हमारे लिस्टनर्स और व्यूअर्स हैं ना वो मोटिवेट हो रहे हैं सर आपकी स्टोरी से, आपकी सारी माशाल्लाह एफर्ट से, आपके पैशन से वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो उनको हमने ये भी बताना है कि क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करें। और आप ऑब्वियसली एज ए टीचर अवेलेबल हैं, हम आपके लिंक देंगे और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो सर को फॉलो भी करें और उनसे डायरेक्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो एडिटिंग प्रूफ रीडिंग, इसको डेवलपमेंटल प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक तो होता है ना सिर्फ आपने कॉमा और फुल स्टॉप ठीक किया जी। डेवलपमेंटल ये होता है कि वो आप उसकी पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आप रिकमेंड करते हैं कि यार इस तरह ये सही नहीं है, इसको बेहतर कर लो। तो बिल्कुल वो सबसे एक्सपेंसिव है, प्रॉब्ली $1,000-1,200 ले रहे हैं एक किताब। अच्छा सर, वो लोग भी फ्रीलांसिंग मॉडल पे मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म पे? आपको फ्रीलांसिंग पे हर चीज मिल जाती है। राइट। अच्छा सर, ये लोग जो बैठे हुए हैं ये ज्यादातर यूरोप साइड से ही लोग कर रहे हैं या हम इंडिया से, पाकिस्तान से भी लोग कोई हैं जो प्रूफ रीडिंग करते हैं? प्रूफ रीडिंग है, अगरचे पाकिस्तान में भी होती है जी, लेकिन हमने इसलिए उसको अडॉप्ट नहीं किया, वही जो रीजन था। वो लैंग्वेज जाते हैं मास्टर्स इंग्लिश में, वो अच्छी कर देते हैं। ऑलराइट। लेकिन मैं उसमें रिस्क नहीं लिया। यानी कि इसका ये मकसद है, मैं समझ इसलिए रहा हूँ कि एक मॉडल बिजनेस ये है कि आपने एक किताब लिखी
اور اب آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں سیل کرنے کے لیے. اور اسی کے وائس ورسا دوسرا ماڈل ہے کہ آپ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ ایز اے پروف ریڈر بھی اپنے آپ کو فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ڈال سکتے ہیں. دیکھیں جو 3 میں نے بتا رہا تھا نا اسٹریمز, وہ ایک آتھر ہے, دوسرا پبلشر اور وہ اپنے بزنس کے لیے, تیسرا آپ ان دونوں کو سروسز دے سکتے ہیں. جو آپ بات کریں وہ سروسز جس طرح میں دے رہا ہوں. مطلب یہ بھی ایک موٹیویشن ہے سر کہ کچھ ایک ایسے انٹروورٹ بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں جو پبلک کو فیس نہیں کرنا چاہتی, جو زیادہ سوشل نہیں ہونا چاہتی, تو وہ گھر بیٹھ کے پروف ریڈنگ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اپنا کر سکتے ہیں جن کی انگلش اچھی ہے. تو یہ زبردست سر, یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا. اور یہ جب آپ کر لیتے ہیں تو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے اس کو فارمیٹ کرنے کا. صحیح ہے, تاکہ آپ اس کو شیپ میں لے کے آئیں اس طرح کی. اور پہلے مجھے اتنی پنکچویشن وغیرہ کی نا میں سمجھتا تھا کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے, لیکن میں نے جب ریویوز پڑھے ہیں تو پیپل آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس تھنگ کہ اس کی پنکچویشن ٹھیک نہیں تھی, اس کا فونٹ کا, ایون فونٹ کا اسٹائل, فونٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, ایک آتھر تھا, میں اس کی کتاب اس نے لکھی تھی کوئی رشین, یہ پوٹین کے خلاف نا کتاب جو ہے اس میں کہ وہ فکشن تھی, تو اس کی کتاب کی پرائس $19 تھی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ $19 پہ کون خریدے گا. جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو اس کے فونٹ کا سائز اتنا بڑا تھا, پھر ہم نے اس کو ریڈیوس کیا اور پھر وہ ریزنیبل, کیونکہ پیپر بیک کی کاسٹ آپ کو امیزون بتا رہا ہے, رائٹ, تو ہم اس کو ریڈیوس کر کے لے کے آئے, پروبلی $12 یا $13 پہ ہم نے اس کو سیل کیا. تو یہ اس لیے فارمیٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اور اگر اچھی طرح نہیں ہوگی فارمیٹنگ جب آپ کر لیتے ہیں تو اگلا اسٹیپ آپ کا آتا ہے اس کا کور ڈیزائننگ کا. اوکے, اس میں 2 بلکہ 3 قسم کے کور ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک ہے پیپر بیک کے لیے, اس کا فرنٹ اور بیک دونوں ڈیزائن ہوتا ہے. ایک ای بک ہے, اس کا صرف فرنٹ ڈیزائن ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہے ہارڈ کور, اس کا بھی فرنٹ اور بیک دونوں ڈیزائن ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی اس کی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے. اوکے, تو یہ جو کور ڈیزائننگ کا جو کام ہے پاکستان میں ہم لوگ جو آفر کر رہے ہیں وہ $200 سے کر رہے ہیں, لیکن $500 تک میں نے دیکھی جاتا ہے. تو آپ ڈیزائن کرتے ہیں آپ, اور اس میں اب وہ کینوا وغیرہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تو فیسیلیٹیٹ ایزی ہو گئی ہیں, آپ ڈیزائننگ کو اتنا بڑا ایشو نہیں رہا, تو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ویری نائس. اچھا, آپ نے بات کی بک ریڈنگ پلیٹ فارمس کی اور ای بکس کی. سو آئی ووڈ لائک اگر آپ یوتھ کے لیے ایک تو ڈیفائن کر دیں واٹ از این ای بک فار دوز ہو ڈونٹ نو, اینڈ سیکنڈلی بک ریڈنگ پلیٹ فارمز میں امیزون کی جیسے کہ انہوں نے گیجٹ بنایا, کنڈل بہت یوز ہوتا ہے, تو لٹل انٹروڈکشن آن دیٹ ایز ویل بیکاز یو ورک فار دیٹ. پہلی تو یہ ہے کہ جب آپ کتاب کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, ناٹ اونلی امیزون, دیر آر پرابلی 30 اور 40 پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جن پہ آپ بک پبلش کر سکتے ہیں. امیزون کوئی چارج نہیں کر رہا, بارنس اینڈ نوبل کی کوئی چارجز ہیں, پرابلی $49 یا $50 لے رہے ہیں. پیپر بیگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 7 دن کے بعد اویلیبل ہوتی ہے. یعنی کہ پیپر بیگ بھی جو ہے ای بک جو ہے نا وہ تو ہوگی نا کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا, کنڈل پہ آپ کے پاس ڈیوائس ہے جس پہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں ڈیجیٹل. پیپر بیگ بھی اویلیبل ہے اور زیادہ بزنس پیپر بیگ کا ہے. سر پیپر بیگ کو تھوڑا ڈیفائن کریں کہ اس کو جو ابھی نارمل ہم کتاب, اچھا نارمل کنونشنل جو پیپر بیگ ہارڈ کور, یہ ہے کہ ذرا اس کا کور ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آلرائٹ سر, تو اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے ہارڈ کور والی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ای بک تو الیکٹرانک بک ہے جو آپ کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ پڑھ سکتے ہیں, کنڈل پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا اسپیشل فارمیٹ ہے, وہ آپ اس کی کریٹ کریں گے تو وہ اویلیبل ہو جائے گی. ورڈ سے آپ نے اس کو کنورٹ, آئی تھنک پرہیپس ای پب کے نام سے اس کی ایکسٹینشن ہے. ای پب ہے, کنڈل کا ایک فارمیٹ ہے, KPF ہے, اچھا ان کا اپنا ہے, تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے, وہ آپ ورڈ سے کرتے ہیں. ابھی اس میں 2 قسم کی آتی ہیں کنڈل کی بکس ہوتی ہیں. ایک ریفلویبل ہوتی ہے, ریفلویبل میں آپ فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں سائز, کنڈل پہ بھی, ڈیوائس پہ بھی. اور جو دوسری ہوتی ہے سمپل ہوتی ہے, وہ اس پہ آپ فونٹ کنڈل پہ نہیں چینج کر سکتے, لیکن آپ ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ پہ. سو ایکسیسیبلٹی کے لیے آپشن ہے کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے, اگر آپ فونٹ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ دوسرا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو الیکٹرانک بکس ہیں یہ ابھی, اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ امریکہ جس میں سب ڈیوائسز اویلیبل ہیں اس کے باوجود دے پریفر پیپر بیگ. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بیچ بکس, وہ جب بیچ پہ جاتے ہیں وہ کتاب ساتھ لے کے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ کلچر کا بھی فرق ہے نا, وہ تو لیٹ کے پڑھتے رہتے ہیں, لیٹ کے پڑھتے. انہوں نے میرے خیال ہے پیرنٹلی کلیکشنز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ اس ٹائم کے لیے یہ والی بکس کی کلیکشن, اس ایکٹیویٹی کے لیے یہ والی بک کی کلیکشن. جی ہاں بالکل. اور ابھی جو ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ہے, میں آپ کو فکشن کی مثال دیتا ہوں. ایک آتھر ہیں ہالی جیکسن, شی از فرام UK. اچھا, اس نے کتاب لکھی تھی گڈ گرلز گائیڈ فار مرڈر. ٹھیک ہے, وہ بڑی اچھی کتاب چلی ہے, اور اس نے جو سچویشن ساری پینٹ کی ہے وہ امریکن ٹاؤن کی ہے. اچھا.
اور اس نے سارا وہ وزٹ نہیں کیا اس نے, اس کہتی ہے میں نے گوگل میپ پہ سارا جا کے دیکھا ہے اور مجھے ایک ایک چیز مجھے اس کی پتہ ہے. اچھا, تو اب جو فکشن کی ہم نے بات کی نا کہ 90% مارکیٹ ہے, آپ پاکستان سے بیٹھ کے آپ استنبول کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, آپ افریقہ کے کسی شہر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنا پڑے گی زیادہ. اور وہ چیٹ جی پی ٹی سے نہ ہو. سر سے بات کر کے نا اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی کتابیں پڑھنا شروع کر دوں. جی ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا کسی زمانے میں نا, اگر آپ نے پڑھے ہو عمران سیریز ابن صفی کی, وہ تو بچپن میں بہت, ابن صفی, مظہر کلیم. بالکل. اچھا, عمران سیریز کو ایک ریکریٹ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل آڈینس کے لیے. بالکل. جس طرح بھی شرلاک ہومز آپ نے اگر سیریل دیکھا ہو, انہوں نے اس کو ریکریٹ کیا لنڈن میں, تو نئے زمانے میں ماڈرن کیا, تو اسی طرح کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور میں اکثر آتھر سے بات جب کرتا ہوں تو کانٹینٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, میں لیٹسٹ ابھی جو میں نے کتاب پڑھی ہے, آپ بھی ضرور پڑھیے گا, دا تھرسڈے مرڈر کلب, رچرڈ عثمان کی ہے. اچھا. رچرڈ عثمان ایک ٹرکش یو کے کا آتھر ہے, ہی از بیسیکلی ٹرکش. اس نے جو کتاب لکھی ہے, اس کی پہلی جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے, بہت سیل ہوئی ہے, بہت بیسٹ سیلر ہے, لیکن کوئی ایسی اچھمبے والی چیز اس میں نہیں ہے, جسٹ نارمل بک. وہ پھر ایک ہوتا ہے نا, آپ جس طرح میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, تو اسی طرح پاکستان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ آتھر کے طور پہ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا آتھر 20ویں صدی میں ہے اور ٹیکنالوجی 21ویں صدی میں پہنچ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے کیونکہ مینشن کیا تو میں آئی تھنک شاید پہلے مینشن نہ کیا یہ بات, بٹ آئی ایم آلسو ایکچولی رائٹنگ اے بک. اٹس بین اے کپل آف منتھس جس کو میں ریسرچ فیز چل رہا تھا, اینڈ آئی began writing, and اس کی بڑی فنی اسٹوری ہے. I actually had a dream جس میں I saw کہ I was at a book launch, and وہ apparently that was my book launch. اچھا, اس بک کا ٹائٹل سے لے کر اس کے جو چیپٹرز ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں, I remember I discussed it with different guests, تو وہ جتنے تھے تو مجھے نا وہ مائنڈ میں تھی. میں جب اٹھا ہوں تو میں نے نا, وہ نہیں ہوتا آپ کو کہ خواب بھول جاتا ہے آپ کو ایک دم سے نا, وہ میں اٹھتے ساتھ میرا پہلا کام یہ تھا, میں نے فوراً اپنے فون پہ ٹائٹل نوٹ کیا, اور میں پورا رستہ, میں اس دن جب آفس آیا ہوں نا, میں نے میوزک, میرا جنرل ایک یہ پروسیس ہے کہ میں گھر سے جب ادھر آ رہا ہوتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا ہے. میں نے کچھ پلے نہیں کیا اور میں بیٹھا وہ اپنے مائنڈ میں نے وہ بک کے جتنے چیپٹرس تھے وہ کر رہا تھا. سو آئی ایم ایکچولی رائٹنگ اے بک جو کہ بیسڈ ہے آن دا ٹاپک کہ آج کل کی جو مطلب میں نے نوٹس کیا, اٹس اباؤٹ سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف گروتھ, جو ہماری پوڈ کاسٹ کا بھی پریمس ہے. بٹ آج کل کے بچوں کے پاس ایک وہ فرینڈ کی کمی ہے, یو نو, لائک سمبڈی ہو کین گائڈ دم, کہ جتنے بھی بیریئرز ہیں یا جتنی پرابلمس ہیں, چاہے وہ سوشل ہوں, چاہے وہ آپ کی ایموشنل ہوں, گروئنگ اپ وہ والے مینٹورشپ ختم ہو گئی ہے. تو دیٹ بک ڈسکسز چیلنجز اینڈ جو کہ آپ ایز اے, میں خیال ہے میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا کہ فرام چائلڈ برتھ اپ ٹل دا پوائنٹ جب میں ہوں ابھی اس وقت اپنے میچور ایج کے اندر, تو وہاں تک, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ یہ سب چیزیں, یہ سب چیلنجز آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. آپ ہارٹ بریکس کو کیسے ڈیل کرتے ہو, آپ ایڈورسٹی کو کیسے ڈیل کرتے ہو, مائنڈ فلنس کیا چیز ہے, آپ کو سیلف اپنے گروتھ کیسے کرنی ہے, جیلسی, ان چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آئی تھنک اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر میں نے دیکھا بڑا کمی تھی, لو یہاں پہ لکھا نہیں جا رہا. پاکستان میں نہیں لکھا جا رہا, لیکن انگریز تو ہر دوسرا بندہ سیلف ہیلپ پہ لکھ رہا ہے. اور یہ کورونا کے دوران لوگوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, پھر میں نے سیلف ہیلپ کی بکس لینا ہی چھوڑ دی مارکیٹنگ کے لیے, کیونکہ جب اتنی اچھی اچھی کتابیں اویلیبل ہیں تو وہ کہاں پہ سکسیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سیلف ہیلپ والا جو ہے نا, سیلف ہیلپ ہے, لیڈرشپ ہے, یہ بہت سیچوریٹڈ فیلڈز ہیں. ان پہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے اس پہ اور لکھتے ہیں, لیکن چلتی کوئی ایک آدھی ہے, اور جو پرانی چل رہی ہیں وہی بکس ابھی. ہاں, مطلب آئی تھنک ایک پرسپیکٹیو ہے نا جو کہ لوگ لکھتے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکنگ, جی جی, رائٹ, اینڈ دین ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے اس بچے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے. اینڈ ان دونوں میں آئی ہیو نوٹس کہ بہت ڈفرینس ہے, کیونکہ آپ بہت ساری پھولوں سے بھری ہوئی باتیں تو کر دیتے ہو, بٹ وہ اس بچے کے ساتھ اس نے وہ نہیں سننی ہے. اس نے ہی نیڈس یا ہی شی نیڈس سمبڈی ہو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ دے گوئنگ تھرو. تو آئی تھنک یہ میں نے ایک گیپ دیکھا تھا, تو اس کے میں نے کہا دس از اے گڈ پریمس ٹو رائٹ. آپ نے گیپ دیکھا نا, اس کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نیش انالیسس. نیش انالیسس, یا ایسے ہی. تو وہ نیش انالیسس ہے, اس میں ہو سکتا ہے, مطلب ہم جب کرتے ہیں, فار ایگزامپل جو آپ نے بزنس کی بات کر رہے تھے نا جب,
تو آتھر کا تو کام سمپل ہے, اس نے کتاب لکھ دی, وہ پبلش کرے گا, مارکیٹ کرے گا. بالکل صحیح. جب بزنس ماڈل ہے تو آپ اس وقت پہلے نیش ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں صحیح. مطلب میرا اگر انٹرسٹ ہے کہ لیڈرشپ پہ, تو آپ لیڈرشپ پہ اگر آپ کتاب لکھیں گے تو وہ جنرلائزڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ مارکیٹنگ کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ the one who markets for everyone does not market for anyone. بالکل صحیح. آپ پھر اس میں جا کے آپ سوچتے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ کو کس طرح بریک کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اسپورٹس لیڈرشپ, کارپوریٹ لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, لیڈرشپ فار ٹینس. تو اس پہ آپ جب جا کے کتاب لکھتے ہیں, امیزون اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے اسی طرح, تو وہاں پہ چانسز سکسیڈ کرنے کے زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ ایک نیچے والے نیش میں سکسیڈ کریں گے تو پھر آپ اوپر بھی لیڈرشپ میں بھی سیل ہو سکتے, بہتر ہو جائیں, لیکن ادر وے نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اچھا سر جی, یہ جو ہماری یوتھ جو ہمیں سن رہی ہے, جو دیکھ رہی ہے آپ کو, ان کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ ان کو کیا سٹیپس ہیں, جو سٹیپس وہ لے کے اس فیلڈ میں آئیں اور وہ سکسیزفل ہوں. ان کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چاہتا ہوں ایک ذرا ایز ورڈز میں ذرا تھوڑا گائیڈ کریں گے کیسے کر سکتے ہوں. جی, سب سے پہلے تو ان کو کتاب پڑھنی چاہیے پہلے خود بھی. رائٹ, ٹھیک. کیونکہ آپ کس طرح کتاب مارکیٹ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں جب آپ خود ہی نہ پڑھیں, نالج نہ ہو جب تو خود سے. تو کتاب ضرور پڑھیں, چاہے فکشن ہو, نان فکشن ہو, یا آپ کوئی اپنی اسپیشلٹی بنا لیں. جی ٹھیک. فار ایگزامپل آپ اسپورٹس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, آپ اس کے پڑھیں, تو آپ اس کی سروسز بھی دے سکتے ہیں, آپ خود بھی آتھر بن سکتے ہیں, ٹھیک, اور ایز اے بزنس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. زبردست. تو آپ اگر پہلی تو کتاب پڑھنے کی ضرور ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہ رچی رچ والی ویڈیوز ہوتی ہیں نا, وہ نہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بس ویڈیو دیکھے اور $1000 $5000 ارن کرنا شروع کر دے. کوئی بزنس بھی اس طرح نہیں چلتا, اور یہ پونزی اسکیمز ہیں ساری. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کو اگر آپ نے کتاب پبلش کر دی, ابھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور کتاب پبلش کر دیں, پھر کہتے ہیں بک نہیں رہی. بھائی کس طرح بکے گی جب وہ نظر ہی نہیں آ رہی سرچ انجن میں؟ پھر آپ کو پیسہ لگانا ہے اس پہ, مارکیٹنگ پہ اس کے خرچ کرنا ہے. وداؤٹ دیٹ یو کی ناٹ سکسیڈ. بالکل صحیح. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ ایک تھریش ہولڈ ہوتی ہے وہ اچیو کر لیں. مثلا آپ امیزون کے بیسٹ سیلر رینکنگ میں 4000 سے اوپر یا 10,000 سے اوپر چلے جائے تو آپ آٹومیٹکلی سیل ہوں گے. ٹھیک. امیزون کا سسٹم رگڈ ہے اپنے فیور میں. اچھا. کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ایڈورٹائزنگ بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایون جو کہ بڑے سکسیزفل آتھرز ہیں وہ اپنے ایڈ رن کر رہے ہیں. تو ایڈ رن کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے, مارکیٹنگ کے بغیر, پیسہ خرچ کیے بغیر آپ نہیں ریکور کر سکتے. میرے پاس جو آتھر آتے ہیں وہ $5,000 $6,000 $8,000 لگا کے انہوں نے صرف کتاب پبلش کی ہوتی ہے. اچھا. اب جب مارکیٹنگ کی بات آتی ہے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ختم. آپ کوئی ایسا جادو کر دیں کہ بس ہو جائے. سو دس شوز کہ اس میں سارے اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو لکھنا اچھا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ذرا اچھا سا دیکھیے, اگر آپ کو لکھنا نہیں بھی آتا نا, آپ گوسٹ رائٹر ہائر کر لیں گے, لیکن آپ اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہائر کریں گے نا. اوکے. فار ایگزامپل مجھے کوزی مسٹری کہتے ہیں نا, وہ جو مسٹری ہوتی ہیں جو عام بندہ سالو کرتا ہے, کوئی ڈیٹیکٹیو نہیں ہے. جی ایسے ہی. کوزی مسٹری لکھنے کا اگر شوق, پڑھنے کا شوق ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے آپ جائیں مارکیٹ سے ہائر کر لیں, فری لانسنگ پلیٹ فارم سے. ٹھیک. اور کم از کم 3 بکس لانچ کریں تاکہ وہ کراس سیل کرنے میں آسانی ہو. کیونکہ اگر ایک کتاب ہوگی نا, یہ میں اس کا پڑھا تھا, الیسینڈرا تورے ایک ہے, اس کی پہلی کتاب ہی بیسٹ سیلر بن گئی تھی, اس نے سیلف پبلش کی تھی. اچھا. تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ میں جب پہلی بیسٹ سیلر بن گئی ہے, اب آگے میرے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو اس لیے کم از کم 3 کتابیں ہوں جو آپ پبلش کریں, اس کو ٹریٹ کریں ایز این ایسٹ, اس پہ پیسہ لگائیں, اس پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. آپ اگر پہلے مہینے میں ROI کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بڑی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ود ان آلموسٹ 6 مہینے کی منیمم اسٹرگل کے بعد آپ پھر اس میں کمانا شروع ہو جائیں. دیکھیں, اس کی کرو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا, لیکن میں نے جو اچھے اکاؤنٹ سیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں Amazon KDP کے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ 2020 میں لانچ ہوا تھا, اور وہ دیٹ واز بینگ سولڈ ایٹ $1.5 million. ٹھیک. بیکاز اٹ واز ارننگ $50,000 پر منتھ ایز اے پروفٹ. اور جب ہم باقی بزنسز کی بات کرتے ہیں امیزون کے, چاہے وہ ہول سیل ہو, چاہے وہ یہ پرائیویٹ لیبل والا ہو, یا اٹسی کی بات کریں, دیکھیں بک کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جب ایک دفعہ کریٹ ہو گئی ہے, چاہے ابھی چائنا میں جب کرونا آیا ہے تو سب کی سپلائی رک گئی امیزون سے. بالکل. کتاب تو اسی وقت وہ پرنٹ ہوتی ہے جا رہی ہے. جو لوگ $10,000 ارن کر رہے تھے امیزون سے, وہ بالکل زیرو پہ آ گئے, سپلائی بند ہو گئی. تو یہ ڈیجیٹل ایسٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس, آپ 500 کے لیے کریٹ کر دیں. اس میں کوئی سورسنگ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھی کوالٹی کی کتاب کریٹ کریں, بجائے اس کے کہ کسی کی کتاب کو لے کے ری پرپز, یہ بھی 2 نمبری چلتی ہے کہ وہ کسی کی کتاب اٹھائی, اس کو ری پرپز کیا AI سے, اور پھر آپ نے کہا یہ پلیجرزم میں نہیں پکڑی جا رہی.
اس کا فائدہ کیا اس کو لانچ کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کرنے کا. ایز اے بزنس بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے ایک ڈس آنیسٹ طریقے سے کام شروع کیا تو آپ کس طرح کیسے سکسیڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے آپ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کریں. نیت کا صاف ہونا کا فائدہ یہ ہے کہ یو آر ایڈنگ ویلیو. مثال کے طور پہ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ پڑھ. بالکل صحیح. تو آپ نے وہی آپ کا اسلام شروع پڑھنے سے ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ کام وہ کیا نہیں ہے تو پھر کس طرح آپ سکسیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی اینڈ دیٹس کوائٹ ٹرو. بالکل ایسے ہی ہے. بڑے مزے کی آج ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ. مجھے بہت کچھ آنیسٹلی سیکھنے کو ملا بیکاز دس از اے ٹاپک جو اتنا زیادہ ڈسکس ہوتے ہوئے ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا اینڈ اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے. بٹ دس از اے ویری نائس اپرچونیٹی فار دا یوتھ. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے ایک تو ان کے آپ ملٹیپل اسکلز ڈیولپ کر سکتے ہو. نہ صرف آپ پڑھنے لکھنے میں آ سکتے ہیں بلکہ آپ ساتھ اس کی مارکیٹنگ اور یہ ساری فیلڈز ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ انلائٹن کرنے کے لیے. میں آپ کے یوتھ کا ذکر کیا تو میں سر سے آج سر ہمارے قابو آئے ہوئے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سے کہوں گا کہ سر آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ ہاں کلوزنگ کیا پازیٹیوٹی اور کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے اس بزنس ریلیٹڈ بھی اور ویسے بھی ایک جنرل کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے پہلی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج سے 1.5 سال پہلے مجھے اس چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا اور اب میں اللہ کے فضل سے جو ہے اس میں ٹاپ ریٹڈ پلس ہوں. تو الحمدللہ اٹ از آلویز ہارڈ ورک. ہماری جو نئی جنریشن ہے پرابلی دے اوائڈ ہارڈ ورک. میں اپنے بچوں سے شروع کرتا ہوں نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. میرا بیٹا وہ اسکول نہیں جاتا تھا کووڈ کے بعد کیونکہ اتنا عرصہ چھٹی کی. کہتا ہے میں یوٹیوبر بن جاؤں گا نا, کیا ضرورت ہے مجھے پڑھانے کی. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہارڈ ورک کریں. اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا ہے اور ہارڈ ورک کہیں نہ کہیں پے بیک کرتا ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کتابیں پڑھیں. کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو خود کیا. ابھی میں اس دن کہیں بیٹھا ہوتا تو مولانا رومی کی کتاب پڑھی تھی اور اتنی زبردست تھی. میں ویسے ہی بیٹھا ہوتا پڑھنا شروع کر دیا. آپ اگر گورے کا کلچر دیکھیں, آپ کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, وہ پڑھتے ہیں ادھر ہی پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تو اس نے نالج گین کر لیا. تو اگر آپ ابھی اگر صرف ٹک ٹاک کی ویڈیو سے اگر نالج لینا ہے یا واٹس ایپ سے لینا ہے تو پھر آپ ہماری اگلی جنریشن کو سوچنا چاہیے نا. نہیں سر آپ کا میسج بھی بہت اچھا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ آج کا سیشن یہ کرنے کے بعد مجھے خود ایک موٹیویشن ملی ہے. آل دو آئی ایم ناٹ اے گڈ ریڈر, مجھے کبھی بھی زندگی میں شوق نہیں رہا, لیکن آج آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے شوق چڑھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اس کو اسکل کو آگے لے کے چلوں گا, سیکھوں گا, پڑھوں گا. اور یہی میسج ساروں کے لیے, لسٹرز اور ویورز کے لیے کہ سر نے جیسے بتایا کہ ٹھیک ہے بزنس ماڈل ایک اپنی جگہ وہ ہم نے ڈسکس کیا, لیکن پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اور دنیاوی کتابوں کے ساتھ ساتھ میں اپنا ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ایز اے مسلم قرآن کو بھی پڑھیں, اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو وہ بھی ہماری زندگی کو بہت روشن کر دے گا. سو حمزہ اوور ٹو یو. ویل ایز آئی سیڈ بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمیں, آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے بٹ ہمیں آپ کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. سو ایز آلویز جیسے میں آپ کو کہتا ہوں پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں اور نوٹیفیکیشن کا جو آئکن ہے وہ پریس کر لیں تاکہ جو بھی اس طرح کی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہیں ہماری وہ آپ تک آتی رہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. تو تھینک یو سو مچ. حمزہ قاضی سائننگ آف اور گڈ وائبس جو ہیں وہ پھیلاتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. اور میں بھی جو ہے وہ سائن آف کروں گا ود ویری مچ تھینک کہ سر آپ لوگ آئے, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.